अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। आज पार्लियामेंट में एक कन्वेंशन होल्ड किया गया और वो था 50वीं सालगिरह है। आज 50 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं जब 73 का आइन इन मोशन आया था। याद रहे कि आइन को हम जितना भी स्ट्रेस कर लें इनफ नहीं होता, क्योंकि आइन जो है वो इस मुल्क को नज़्म व नस्क देता है, रियासत को तरीक़ाकार वज़ा करता है कि वो किस तरह से मुल्क को चलाएंगे, इदारों का क्या किरदार रहेगा। और याद रहे कि ये आइन जो है वो रिजिड भी है, इसमें कानून साजी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी नज़र आती है। मुश्किल बना दिया गया है क्योंकि कोई भी अपनी पसंद का तरमीम ना कर सके। आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब मौजूद थे पार्लियामेंट में, और कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी थे, कुछ वाइस चांसलर्स भी थे यूनिवर्सिटीज़ के, और मीडिया पर्सनस भी थे। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को भी इनवाइट किया गया था। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जस्टिस साहिबान को ये इन्विटेशन एक्सटेंड किया गया था, लेकिन उनमें से सिर्फ जस्टिस काजी फायज़ ईसा तशरीफ़ लाए, जिनके खिलाफ फिर जाहिर है एक पूरी मुहिम का बाकायदा इब्तदा हो गई है सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि उनको गद्दार वतन भी कहा जा रहा है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब एक अपराइट लॉयर है। सिंगल आउट करना, एक तो पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से उन पर एक केस दागना, स्पेशली फैज़ाबाद धरने के जजमेंट के बाद, ये बड़ा मानी खेज़ है। आज भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को सिंगल आउट किया जा रहा है, लेकिन क्या हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद की या आइन की तायीद करना, उनका ये जो कॉन्डक्ट है, क्या उस पर कोई बात हो सकती है, क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है? इस पर भी आगे जाके प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवा देते हैं। तारड़ साहब शुरू करते हैं, जो वजीर कानून है। उन्होंने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या कहा? हमने बारहा इस फ्लोर से भी और अदरवाइज भी सदर साहब को ये मशवरा दिया है कि वो रियासत के सरबराह के तौर पे एक्ट किया करे, ना कि एक सियासी जमात के वर्कर के तौर पे। मेरे लिए इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का रुकन होने की हैसियत से ये बात बड़ी तकलीफ देह है कि सदर मुमलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए तासुब की सियासी ऐनक पहन लेते हैं और अपनी जमात की सर्विस शुरू कर देते हैं, ना कि वो आइन की और कानून की पासदारी के लिए काम करते हैं। ये तो थी सदर साहब के ऊपर जो आज आवाज़ उठाई गई है। वो तारड़ साहब ने इसको ज़ाहिर है पॉइंट आउट भी किया और सदर साहब को एडवाइस भी दी। अब ये एडवाइस क्या वो हीट करेंगे या नहीं करेंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन साथ ही साथ बिलावल साहब एक और स्टेप आगे गए। वो जो फैसला ही मुतनाज़ है, 3-2 है या 4-3 है, उस पर उनकी क्या राय थी, जानिए। हमारा आईनी बहरान जो इस वक्त चल रहा है, इस वक्त आई कैन शो यू, आई हैव 4 जजेस ऑन द रिकॉर्ड saying कि उनका फैसला ये है, लेकिन एक चीफ जस्टिस और दूसरे जो जजेस है वो अपना अक़लियत को अक्सरियत में साबित करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के अवाम को कह रहे हैं कि 2+2 is 3, but you and I can see that 2+2 is 4, मगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, 2+2 is 3। इसी बात को इंडोर्स किया आसिफ अली जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर, वो भी सुन लेते हैं। हमारे पास ये हेस्ट मेक्स वेस्ट, ये जो रश जजमेंट इज हश्ड जजमेंट, दीज आर हश्ड जजमेंट्स, these judgments do not strengthen democracy or strengthen Pakistan, they will only lead to chaos. We cannot afford chaos. At least I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot go in for a chaos situation. So, yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. जी, जरदारी साहब का मौक़िफ़ आपने जाना। साथ ही साथ जो मुतनाज़े हो गए हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी खड़े होकर ये कहा कि मैंने पहले ही पूछा था हुकूमत से, या जो इस वक्त मौजूदा पार्लियामेंट है उससे पहले पूछा था कि यहाँ पे कोई सियासी बात तो नहीं होगी, तो उन्होंने कहा था कि आइनी बात होगी। लेकिन जाहिर है सियासत और आइन साथ साथ चलते हैं, पार्लियामेंट में सियासत ना हो ये कैसे हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो नेबर्स रहे हैं और उन्होंने दूर से देखा है पार्लियामेंट को और रोज़ आते जाते देखा है, लेकिन कभी नहीं पता कि इसके अंदर क्या होता है, तो वो इस वजह से भी तशरीफ़ लाए थे। और उन्होंने कहा आई स्टैंड नॉट विद एनीबडी, मैं किसी की भी पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ ना सपोर्ट करने आया हूँ, मैं आइन के साथ खड़ा हूँ, मैं इदारे की तरफ से आया हूँ, इदारा हमारा इदारा आइन के साथ खड़ा है। और उन्होंने और क्या बात की, ज़रा वो भी सुन लेते। अल्लाह के साए के बाद इस किताब का साया हमारे सर पे है।
یہ کتاب ہماری پہچان ہے، یہ کتاب پاکستان کی پہچان ہے، یہ کتاب پاکستان کے جو اس وقت کے ڈائریکٹلی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز تھے انہوں نے یونینیمسلی اس کو پہ ووٹ کیا، کوئی نیگیٹو ووٹ نہیں تھا، ایبسٹینشنز میرے خیال میں شاید 4 تھے. تو اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. آئین کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. اب اس عمل پر آ کے جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ 57 اور 58 میں الیکشن ایکٹ جو ہے ترمیم کر دی جائے یا کم از کم ان کے رول کو دوبارہ ڈیفائن کر دیا جائے، کیونکہ اس صورتحال میں وہ اپنے جو آئینی حق ان کو دیا گیا ہے وہ اس کو نہیں نبھا پا رہے اور ظاہر ہے کہ اوور ریچنگ ہوئی ہے. اب معاملہ سپریم کورٹ کا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب پارلیمنٹ میں موجود تھے تو ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ کیوریٹو ریویو والی جو پٹیشن تھی جو پچھلی حکومت نے دائر کی تھی وہ اس حکومت نے وڈرا کر لی ہے. اس کے لیے آج اٹارنی جنرل منصور اوان صاحب چیمبرز میں پیش ہوئے چیف جسٹس کے سامنے، اور ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ فیصلہ اسی وقت آ جاتا لیکن انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اب ایک طرف حکومت ہے، حکومت کے ساتھ کہنے کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے لیکن وہ ایکچولی میں آئین کے ساتھ ہے. لیکن اگر آئین کے ساتھ ہے تو 90 دن میں الیکشنز ہونا بنتا ہے. 90 دن میں الیکشنز ہو نہیں رہے، چاہے اس کی ڈیٹ چیف جسٹس دیں، چاہے اس کی جو ڈیٹ ہے وہ صدر دے یا الیکشن کمشنر خود دے. اب 90 دن کے تجاوز کے بعد آئینی حقیقت کیا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو نہیں آ سکا، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی موقع دیں اپنا موقف بیان کرنے کے لیے. آج جو بل ہے وہ منظور ہو گیا، صدر صاحب نے اس کو واپس بھیجا تھا، آج اس میں ترامیم کر دی گئی ہیں. اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر قانونی بات ہے کہ صدر صاحب کے پاس سے جو واپس آتا ہے اس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی یا اس کو امینڈ نہیں کیا جا سکتا اس طرح سے. لیکن اس پر بھی بات کریں گے، یہ لیگل معاملہ ہے، اس پر ہمیں حسن رضا پاشا صاحب اس کی نمائندگی کریں گے. لیکن ابھی علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. علی محمد خان صاحب، کیونکہ معاملہ قانونی ہے اور آئینی ہے لیکن بات تو سیاسی ہے اور بات ویسے بھی سیاست سے حل ہونی ہے، تو اگر آپ لوگ بیٹھ کے مذاکرات بھی کر لیتے ہیں تو اس سے کیسے نکلیں گے کہ اگر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ 100 دن بعد الیکشنز ہوں یا 400 دن بعد الیکشنز ہوں تو اس کو بھی آپ اگر مذاکرات کے تھرو بھی طے کر لیتے ہیں تو پھر بھی آپ آئین سے تجاوز کرتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے اس وقت کی کیا ضرورت ہے کہ اس وقت ووٹ کا جو عمل ہے وہ کیسے ان ایکشن لے کر آیا جائے؟ کیونکہ فنڈز تو آج دینے تھے، ڈار صاحب نے آج معاملہ پارلیمنٹ کے آگے رکھ دیا، وچ مینس کہ نہیں آ رہے فنڈز. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. اس آئین کو ان ٹوٹالٹی اپلائی کرنا ہوگا، اور آج جو ایکٹیویٹی یہاں پہ ہوئی ہے ان سب پہ میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آئین کی گولڈن جوبلی منانے سے آئین طاقتور ہوگا اور ثنا بچہ صاحبہ کو ایز اے پاکستانی ان کے رائٹس ملیں گے، یا اس آئین پہ عمل کرنے سے آئین اور ملک میں استحکام پیدا ہوگا؟ آج وہ سب لوگ وہاں پہ اکٹھے تھے جنہوں نے کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی وقت میں آئین پہ عمل نہ کیا اور نہ ہونے دیا. آج وہاں بیٹھ کے وہ آئین کی بڑی بات کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے ثنا بچہ صاحبہ، جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو کوئی خدا نخواستہ بیماری ہو، وہ آپ کو پرسکرپشن لے کے دے دے، آپ اس پرسکرپشن کو شیشے کے تابوت میں بند کر کے 50 سال منائیں اور اس کے بعد اس کی گولڈن جوبلی منائیں. ایک کام نہ کریں کہ اس پرسکرپشن پہ عمل نہ کریں، اس نسخے پہ کہ دوائی کیسے کھانی ہے. دوائی آپ کو آئین نے دی ہے، اس میں دوائی میں آرٹیکل 224 ہے جو کہتا ہے کہ اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے تو آپ الیکشن کریں. اس کو ہم نے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین سے بھی گمبھیر بنا دیا ہے. نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ اگر عوام کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ووٹ نہیں ملے گا. اچھا، یہ ہم نے کیسے تصور کر لیا کہ آپ کو ووٹ ملے گا ہی نہیں؟ ابھی تو آپ عوام کے پاس گئے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اتنا کچھ کالا ہے، آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ عوام آپ کو ووٹ نہیں کرے گی. دیکھیں، یہ آج جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے میرے خیال میں ان سب سے بڑا کوسچن مارک یہ ہے کہ اس آئین جس کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں اس کو کھولیں اور اس میں متعلقہ شکوں پہ جو آپ کے لیے ہیں اس پہ عمل کریں، بجائے اس کے کہ آج جو محترم لا منسٹر صاحب نے صدر مملکت پہ سوال اٹھائے ہیں. لا منسٹر صاحب، آپ پہ بھی سوال ہے کہ کیا پارلیمنٹ اس لیے ہے کہ یہ آپ کے سیاسی مقاصد کے لیے، الٹیریئر موٹیوز کے لیے یوز ہوں، یا اس آئین اور اس پارلیمنٹ کو اپنے عوام کے مفاد میں یوز کرنا ہے؟ جہاں آپ کو سو موٹو پاورز کی بڑی پڑی ہے، اسی آئین میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں.
کیا آپ نے وہ دے دیے؟ اور زرداری صاحب سے سوال ہے کہ ایکس پریزیڈنٹ زرداری صاحب، آپ تو صدر مملکت بھی رہے، 15-16 سال سے سندھ میں بیٹھے ہوئے، آپ نے کراچی، سندھ، حیدرآباد، لاڑکانہ کو اور نوڈیرو کو وہ رائٹس دے دیے ہیں جو اس آئین میں ہے، جس کی آج آپ گولڈن جوبلی منا رہے ہیں؟ تو گولڈن جوبلی نہ منائی جائے، مطلب پارلیمنٹ ایک فورم ہے جس کے تحت اس ملک کی ایک ساکھ بنی ہوئی ہے، جتنا مرضی اس ملک کے آئین کے ساتھ جو مذاق بنایا گیا ہے، جس کو روندا گیا ہے بارہا، آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کا جو پراپر فورم ہے پارلیمنٹ اس کو نہ مناتا، چلیں اس کا مذاق بنا رہے نہیں بنا رہے، لیکن ایک پلیٹ فارم تو چاہیے تھا اس موقع کو سیلیبریٹ کرنے کا۔ 73 کا آئین جس کے تحت آپ کورٹ جاتے ہیں، 73 کا آئین جس کے تحت مجھے فنڈامنٹل رائٹس ملتے ہیں، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشنز ہونا ہے، تو یہ آئین میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ جب خالی ہوتی ہے تو 60 دن میں الیکشن ہونے اس کے اوپر، اس پہ تو آپ جا کے کورٹ سے سٹے لے لیتے ہیں۔ تو یہ 60 دن اور 90 دن میں کیوں اتنی واضح تفریق نظر آ رہی ہے؟ تو اگر آپ ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں حکیم صاحب کے پاس علاج کرانے، اور ڈاکٹر کو کہتے ہیں آپ کی دوا اثر نہیں کر رہی، اگر آپ اس ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو ظاہر ہے آپ ٹھیک تو نہیں ہوں گے نا سر؟ نہیں، میں نے آپ کو گولڈن جوبلی سے منع نہیں کیا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گولڈن جوبلی میں نے نہیں کہا کہ نہ منائیں، میں کہہ رہا ہوں منانے سے زیادہ آئین پہ عمل کرنے سے آئین مضبوط ہوگا۔ یہ آپ جو ہے صبح شام، آپ سے مطلب میں ان کو کہہ رہا ہوں جو یہ کر رہے ہیں کہ آپ صبح شام آئین کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ صبح شام جو ہے آئین سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں اپنی ذاتی مقاصد کے لیے، 2/3 اکثریت بھی آپ کے پاس نہیں ہے جس سے آپ آئین میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں، اور پھر اوپر سے آ کے آپ آئین کے بڑے جو ہے وہاں پہ ڈول ڈالتے ہیں کہ بڑا کوئی آپ نے تیر مار لیا ہے 50 سال، یہ آئین 50 سال اس کو ہو گئے ہیں، لیکن اس آئین کے ساتھ جتنی زیادتی ڈکٹیٹرز نے کی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں اس سے زیادہ زیادتی ہم سیاستدانوں نے کی ہے، کیونکہ ڈکٹیٹرز نے آئین نہیں بنایا تھا، آئین سیاسی لوگوں نے بنایا تھا، اور سیاسی لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف ترمیم ایڈ کی تھی، آپ لوگوں نے صرف ترمیم بنایا تھا، آئین آپ نے بھی نہیں بنایا تھا، آپ لوگ تو صرف ترمیم لا کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا، سبھی کرتے ہیں، سبھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں روننے والے تو پہلے آئین کو توڑنے سے نہیں ڈرتے تھے، اب آئین کو توڑنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے آئین میں ترمیم کرا لیتے ہیں، ان کے فرنٹ مین آپ بھی رہے ہیں، یہ بھی رہے ہیں، تو یہ تو مت کہیے کہ آئین کے ساتھ مذاق کسی نے، کون ہے جس نے نہیں اڑایا؟ آپ مجھے بتا دیں آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا آئین کے خلاف کھڑے ہیں؟ کیا 1 سال پہلے آپ آئین کے ساتھ کھڑے تھے یا آئین کے خلاف کھڑے تھے؟ اس وقت یہ کورٹ کا معاملہ نہیں تھا، یہ پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ تھا، آج یہ کورٹ کا معاملہ ہے۔ کورٹ سے آپ 60 دن کا سٹے لے سکتے ہیں لیکن 90 دن میں الیکشن کرانے پہ بضد ہیں، تو یہ جو آئین کی اپلیکیشن ہے وہ زمان پاک سے منظوری کے بعد اپلائی ہو یا پہلے ہو جائے؟ نہیں، آپ نے فرنٹ مین کا لفظ یوز کیا ہے، وہ تو پتہ نہیں کون کس کا فرنٹ مین ہے، وہ تو ہمارا کردار جو ماضی میں رہا ہے وہ سارا واضح ہے کہ کون کس کا فرنٹ مین ہے، میں نے سب کو کہا ہے، آپ کو نہیں کہا خان صاحب، پلیز اوفینڈ نہ ہو، میں نے سب کو کہا ہے۔ مخاطب کیا جس طرف آپ کا اشارہ تھا وہ میں سمجھ گیا ہوں، تو اس لیے میں نے بھی آپ کو جواب دیا کہ جو جس کا فرنٹ مین ہے وہ اس کا کردار اس کو واضح کرتا ہے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم تو سمپل سی بات آپ کو کر رہے ہیں، جب ہم نے استعفیٰ دیا آپ کر لیتے قبول، تھی ہمت قبول کرنے کی، کیوں دبا کے رکھا تھا؟ ران کے نیچے استعفے سارے دبائے ہوئے تھے، اور جب عمران خان صاحب نے ہندیہ دیا کہ ہم واپس آ رہے ہیں تو پھر ڈر کے مارے رات کے 12 بجے قبول کر لیے۔ تو وہ تو ہم سے نہیں، آپ جو محترم سپیکر صاحب ہیں ان کو کبھی اس پروگرام میں بلائیں کہ ان کو توفیق ہو، ان سے پوچھیں یہ آپ نے کیا آئین کا مذاق بنایا ہوا ہے کہ جب استعفے انہوں نے دے دیے نہیں قبول کیے، جب انہوں نے کہا کہ ہم واپس آ رہے ہیں پھر ڈر کے مارے آپ نے قبول کیا۔ اچھا پھر یہ مجھے بتائیں 123 استعفے ہم نے دیے تھے، اس میں سے شروع میں آپ نے یہ کچھ 18-20 جو قبول کیے تھے وہ کس بنیاد پہ تھے؟ کیونکہ سب نے تو ایک وقت پہ دیے تھے، مطلب ہے کہ آپ نے آئین کو آٹے کی ناک بنایا ہوا ہے، موم کی ناک بنایا ہوا ہے، جس طرف چاہتے ہیں اس طرف موڑ لیتے ہیں۔ باقی اس پہ مجھے آپ کوئی یہ بتا سکتا ہے انکلوڈنگ کہ جتنے بھی جج صاحبان ہیں، ایک تو میں یہ کہوں گا کہ جج صاحبان کو متنازع نہ بنایا جائے، آج اگر کوئی جج صاحب آ بھی گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا ایک فیصلہ ہے، ایک انویٹیشن گئی تھی اور انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے سیاسی باتوں سے متفق نہیں ہوں، تو میرے خیال میں وہ چیز وہاں پہ وہ اینڈ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جو ہے ایک سوچ ہے کسی جج کی، وہ جانے، اور ان کی جب انہوں نے کہا کہ میں آئین کے ساتھ ہوں تو ہم سب بھی آئین کے ساتھ ہیں، اور آئین میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ آپ 90 دن کے اندر الیکشن کریں، اس کے لیے جتنے بھی آپ تعویلیں بنائیں، جتنے بھی بہانے بنائیں، آئیں بائیں شائیں کریں، آئین بڑا کلیئر ہے، آپ 90 دن میں الیکشن کریں۔ ہاں
اس میں اگر کسی وجہ سے 10-15-20 دن کی کوئی تو آئین اس پر کلیئر نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ ویکیٹ ہو جائے تو اس میں 60 دن میں الیکشن کرائیں. اس پہ یہ آئین میں لکھا ہے کہ آپ جا کے اسٹے لے لیں, یہ آئین میں لکھا ہے کہ آپ استعفے دے کے باہر چلے جائیں. میرا استعفیٰ کب منظور ہوگا وہ میٹر نہیں کرتا, میں نے استعفیٰ دے دیا, اپنی جگہ خالی چھوڑ دی. اب وہ 10 دن بعد قبول کریں یا سال بعد قبول کریں, پرابلم یہ ہے نا سر, آپ نے وہ اسپیس خود چھوڑی ہے, آپ نے یہ اسمبلیاں خود تحلیل کی ہیں. ان کی بدنیتی تو آپ پر ظاہر تھی, پہلے دن سے ظاہر تھی. آپ کو پتا تھا یہ ان کے پاس مقبولیت نہیں ہے, لیکن ان کے پاس قبولیت تو ہے. آپ کے پاس مقبولیت ہے لیکن آپ قبول تو نہیں ہے. یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں. قبولیت تو ہمیں اللہ کے دربار میں چاہیے اور انشاءاللہ وہ تو پھر وقت ثابت کرے گا. ہاں وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو, تو اگر عوام کے دل میں کسی کی جگہ ہے تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہی وہ جگہ بنائی ہے. اگر آج پاکستان کی پریڈومیننٹ آبادی عمران خان صاحب کو پسند کرتی ہے تو کوئی کچھ تو وجہ ہوگی نا, کوئی تو وجہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں عمران خان صاحب کی محبت ڈال دی ہے. اور جہاں تک یہ پھر آپ دوبارہ سوال کر رہی ہیں کہ کیوں نے استعفے قبول کیے, کیوں آپ نے پھر وہاں پہ اسٹے لے لیا, تو یہ سوال حکومت سے بنتے ہیں کہ انہوں نے اس آئین کو اپنی مرضی کے لیے اپنا ایک مرضی کا ایک گھوڑا بنایا ہوا ہے. جب چاہتے ہیں جس طرف چاہتے ہیں اس کو موڑ لیتے ہیں. لیکن یہ میں بتا دوں آئین جو ہے وہ کسی کی سواری نہیں ہے. آئین اس ملک کو چلانے کے لیے ایک مقدس کتاب ہے جس میں وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق امینڈمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن عوام کے مفاد میں نہ. کہ وہاں سے سو موٹو لیا, اور سو موٹو کس بات پہ تھا؟ وہ اس بات پہ تھا کہ حضور اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں, 90 دن میں آپ نے الیکشن کرنا ہے, برائے کرم آپ الیکشن کی طرف جائیں. اور وہاں سے چیخ و پکار شروع ہو گئی. آپ اور میں اور ہم سب تراوی میں تھے, اور رات کے 10 تھوڑا بجے بیسس آپ کی بنیادی طور پر بات سے میں اتفاق نہیں کرتی, کیونکہ وہ ڈوگر صاحب کا معاملہ تھا, مظاہر علی نقوی صاحب کی آڈیو تھی, اور اس کے بعد یاز خود نوٹس لیا گیا جہاں سے یہ بنتا نہیں تھا. لیکن چلیں اس پر ہم نہیں آتے. لیکن لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ یاز خود نوٹس جو ہے اس کیس میں سے نکلا ہے, ڈوگر صاحب کے کیس میں سے. اٹ وازنٹ این انڈیپینڈنٹ. مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ ایک محترم جرنلسٹ ہیں, آپ کی ویوز سے کبھی ہم ایگری کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ظاہر ہے ساری باتیں آپ ایسی نہیں کر سکتی جو سب کو پسند آئیں, جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ آپ بات کرتی ہیں. لیکن کل کو اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو کوئی عدالت یہ کہہ دے کہ محترمہ ثنا بچہ صاحبہ آپ مہربانی فرما کے جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں, آپ جرنلزم کریں, آپ ہیوی جرنلسٹ, تو آپ تو بڑی خوش ہوں گی کہ آپ کو ایک اتنی بڑی معزز عدالت سے وہ کام کہا جا رہا ہے جو آپ کا کام ہے. آپ اس پہ اگر یہ کہیں کہ نہیں یہ میرے سے بڑا ظلم ہو گیا, میں نے تو جرنلزم نہیں کرنی, تو وکیل کا کام وکالت کرنا ہے, صحافی کا کام جرنلزم کرنا ہے, سیاستدان کا کام عوام کے پاس جانا ہے. تو اب اگر سپریم کورٹ نے صرف اس بنیاد پہ سو موٹو لیا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ایک آئینی ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے 90 دن کے بعد, یہ کس بنیاد پہ یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں وہ بیٹھیں گے, تو آپ جا کے الیکشن میں چلے جائیں, تو یہ بڑا ظلم کر دیا ہے سپریم کورٹ نے ان کے ساتھ, بہت ظلم ہو گیا ہے عوام کے پاس جانا. اچھا یہ فرما دیجیے گا کہ عمران خان صاحب کی لاسٹ سٹیٹمنٹ ہے سر, ذرا چھوٹا جواب رکھیے گا, وقت کی کمی ہے, لیکن یہ بتا دیجیے گا کل عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ ایکسٹینشن چاہتے تھے باجوہ صاحب, اسی لیے یہ تمام تر جو سازش ہے وہ رچائی گئی. اب یہ امریکہ سے ہوتے ہوئے, باجوہ صاحب سے ہوتے ہوئے, محسن نقوی سے ہوتے ہوئے, زرداری صاحب سے ہوتے ہوئے, اب ہم آ گئے واپس اسی ٹریک پہ کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھی. وہ تو ہمارے ریکارڈ پر ہے, آپ بھی اس کے اوپر تائید ظاہر کر چکے ہیں کہ یہ بالکل ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا آپ تاحیات ایکسٹینشن لے لیں. تو یہ معاملہ, یہ سازش ان کو ایک کسی کے ہارٹ اٹیک میں بھی سازش نظر آتی ہے عمران خان صاحب کو, ہر دوسرے دن ان کو ایک قتل کی سازش نظر آتی ہے. وہ میں نہیں کہہ رہی کہ ان ریئل ہے, لیکن یہ ذرا زیادہ کوئنسیڈنس ہے کہ ہر بات میں سازش ہے, لیکن ایک کیس تو آپ ان کے خلاف بھی بنا سکتے ہیں باجوہ صاحب کے خلاف, وہ آپ لوگ کیوں نہیں بناتے؟ دیکھیں جو اس وقت پچھلا 1 سال میں جو ہوا ہے, جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے پچھلے 1 سال میں, سول لبرٹیز, اور ایک کیس کو میڈیا والے اور بہت سے دوست ہمارے اور اپوزیشن والے روتے تھے کہ ایک کیس کر دیا رانا ثناء اللہ صاحب پہ, جس سے بالکل کوسچن مارکس ہیں, میں اس سے تو ڈس ایگری نہیں کرتا, لیکن اس کا بدلہ پھر یہ لیا اس حکومت نے اور اس حکومت کے دوستوں نے بھی کہ سابق وزیر اعظم کو جو ہے غیر محب وطن, غدار وطن اور دہشت گرد ڈکلیئر کر کے ان پہ وہ پرچے کاٹے. 150 کے قریب, 140 سے میرے خیال میں زیادہ ہو گئے ہیں پرچے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ کٹے ہیں. کوئی اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ کیا اس طرح ملک چلتے ہیں
کیا کوئی بنیاد ہے کسی شخص پہ جس طرح ابھی علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, کل ان کی دوبارہ دہشت گردی کی عدالت میں پیشی ہے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ کیس کرے نا, جس کی جہاں سے شاخ میں پرابلم ہو تو شاخ کو کرے نا. آپ لوگ برانچز پہ جا رہے ہیں, روٹ پہ کیوں نہیں جاتے؟ شاخوں پہ جاتے ہیں, روٹ پہ نہیں جاتے. روٹ پہ کیوں نہیں جاتے؟ ڈرتے ہیں آپ لوگ, کیوں اس کی چیز سے ڈرتے ہیں؟ دیکھیں دہشت گرد تو ملک میں کھلم کھلا وارداتیں کر رہے ہیں. ابھی بھی افطاری کے وقت کے آس پاس جو ہے کوئٹہ میں, اور ابھی سریاب روڈ پہ, اور وہاں جو دھماکے ہوئے ہیں, لوگ فوت ہوئے ہیں اور وہاں پہ زخمی بھی ہوئے ہیں. تو ایک طرف تو ہماری یہ سچویشن ہے, اللہ ان کی مغفرت بھی کرے اور اللہ زخمی کو صحتیاب کرے, اور ہماری جو دفاع کے ادارے ہیں اللہ ان کو بھی جو ہے ان کی بھی حفاظت فرمائے. لیکن ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے. علی محمد خان صاحب, کیونکہ وقت کی کمی ہے, پلیز ہاں یا نا میں جواب دیجیے گا, ہاں یا نا میں جواب دیجیے گا. اگر الیکشن نہیں ہوتے, مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب کے پاس آئیں گے, یس اور نو؟ جی زرداری صاحب کی اس بات میں مجھے تھوڑا سا تکبر نظر آیا ہے. تکبر نہ کریں, آپ نے گفتگو کرنی ہے تو آپ سیاسی انداز میں بات کر سکتے ہیں, کوئی کسی کے پاس تکبر دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب کے بیانات میں بھی بہت تکبر ہے. پارلیمنٹ میں جب آپ آتے ہیں, پارلیمنٹ نہ شہباز شریف صاحب کا ہے, نہ زرداری صاحب کا, نہ عمران خان صاحب کا ہے. پارلیمنٹ آپ کا ہے, 22 کروڑ عوام کا ہے. تو وہاں اگر عمران خان صاحب آتے ہیں تو اس میں خان صاحب we've really overstayed, بہت زیادہ ٹائم گزار دیا. سوری, I'm so sorry, میرے پاس اور بھی مہمان ہیں. I'm so sorry to cut you off here, لیکن وقفے کی اجازت دیجیے, واپس آتے ہیں دیگر چیزوں کے ساتھ. علی محمد خان صاحب کے ساتھ گفتگو کی ہم نے بریک سے پہلے, اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر منتوخیل صاحب, پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور چیئرمین ایگزیکٹو ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے حسن رضا پاشا صاحب. پاشا صاحب, میں آپ کے پاس پہلے آتی ہوں کیونکہ آج اس پر بڑا اس کو مایوب سمجھا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لائے کنونشن میں. اٹ وازنٹ اے سیشن, اٹ واز اے کنونشن. یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کسی سیاسی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں, میں صرف یہ بتانے آیا ہوں ایز ایک ادارے کے طور پر کہ میں اور ادارہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ معاملہ آئینی ہوتے ہوتے سیاسی ہو گیا, یہاں تک کیا میڈیا, سوشل میڈیا پر ان کو غدار وطن کہا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ کوئی مایوب بات تھی کہ انویٹیشن سب کو ایکسٹینڈ ہوا لیکن صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے, اسپیشلی ان دا لائٹ کہ جو کیوریٹو ریویو والا معاملہ بھی جو تھا, منصور عوان صاحب چیمبرز میں موجود تھے اور فیصلہ محفوظ کیا چیف جسٹس نے؟ دیکھیں, جب پارلیمنٹ کی طرف سے ان کو انویٹیشن کیا تو یہ کوئی پارلیمنٹ کا اس طرح کا سیشن نہیں تھا جس طرح کے روٹین میں ہوتا ہے. یہ روٹین سے ہٹ کے گولڈن جوبلی تقریبات تھیں, اور ماضی قریب میں بھی ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب سینٹ آف پاکستان میں تشریف لائے تھے, اور اس وقت جناب رضا ربانی صاحب چیئرمین سینٹ تھے. تو انہوں نے باقاعدہ سپیچ بھی کی, انہوں نے اپنے ان پٹ بھی کی, ممبر سے اپنی تجاویز لی, کافی ٹائم وہ رہے سینٹ میں, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج آف ویوز کیے. تو کسی نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا کہ کیوں گئے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی اسپیسیفک موٹیو ہو اور اس پہ جایا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے, ایک بات بنتی ہے. لیکن جب ایک اوور آل تمام ججز کو انویٹیشن تھا اور قاضی فائز صاحب چلے گئے, تو اس میں کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی معیوب بات ہے. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. تو مطلب آپ کو لگتا ہے معیوب بات یہ ہے کہ وہ تشریف لائے, اور یہ غیر معیوب بات نہیں ہے, یا یہ معیوب بات نہیں ہے کہ جو باقی جسٹس صاحبان ہیں ان کو جب ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور پارلیمنٹ کے طرف سے یہ آئینی طور پر ایک کنونشن ہولڈ کیا جا رہا ہے, تو ان کا نہ آنا زیادہ معیوب ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں, میں یہ بھی نہیں کہتا. اس میں ہر ایک کی اپنی سوچ, اپنا لائن آف ایکشن ہوتا ہے. کوئی اگر نہیں, کئی دیکھیں آپ, کئی پبلک گیدرنگ میں کئی ججز صاحبان نہیں آتے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے قاضی فائز صاحب بھی کم پبلک میں آتے رہے ہیں, لیکن بار ایسوسی ایشنز کے جو بھی فنکشنز ہوئے وہ آئے, اور ہم نے بڑا ڈفرینٹ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھا کہ وہ برادر ججز کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے وہ عام وکیلوں کے ٹیبل پہ بیٹھ جاتے تھے اور ان میں گھل مل جایا کرتے تھے. اور یہ ان کی روٹین آج سے نہیں ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں کوئی فرکشن آئی اور اس وجہ سے وہ سپریم کورٹ کے باقی برادر ججز کے ساتھ نہیں بیٹھتے اور وہ چلے جاتے ہیں وکلاء کے پاس. بلکہ میں نے اپنے طور پہ پتہ کرایا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جب وہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تھے تو وہاں بھی ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ وکلاء میں گھل مل جاتے تھے. تو اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے. صحیح ہے. اوکے, منتوخیل صاحب, اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو پاشا صاحب, آئی کم بیک ٹو یو.
ٹھیک ہے, I'll come back to you. منتو خیل صاحب, can you just add کہ ایک تو یہ کہ فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر یہ تحفظات آنا, اور in any case perception is greater than reality. perception کا تو بڑا ایک الگ ہی ہوتا ہے, تاثر جو ہوتا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, آئین سے بھی زیادہ, عدلیہ سے بھی زیادہ. ایک تاثر یہ قائم ہو رہا ہے کہ آپ کی سائڈ پر ہیں, پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی نے آج کہا ہے کہ جی 2+2 = 4, 2+3 does not equal to 4. سر یہ اب انٹرپریٹیشن آف دا فیصلہ بھی ہے, اور بجٹ بھی آج دینا تھا وہ بھی نہیں, اس کا کوئی نظر آ رہا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. کیا آپ لوگوں کی پوزیشن ہے اس وقت؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ اسپیکر صاحب نے چیف جسٹس صاحب سمیت تمام ججز حضرات کو دعوت دی کیونکہ پاکستان کا 50واں یعنی گولڈن جوبلی آئین کا منایا جا رہا تھا, اور اس سے پہلے 14 اگست تھا وہ بھی اسی اسپیکر صاحب کو اعزاز حاصل تھا جنہوں نے بڑی زبردست طریقے سے عوام کے لیے دروازے کھول دیے. آج بھی عوام کے لیے صبح 11 بجے نیشنل اسمبلی کا سیشن تھا, پھر 12 بجے یہ گولڈن جوبلی تھا, اور پھر اس کے بعد 4 بجے جوائنٹ سیشن تھا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ فائز عیسیٰ صاحب نے بہتر سمجھا کہ یہ اتنا اہم موقع ہے, اور یا عوام کے دوران جیسے محترم ہمارے سینئر فرما رہے کہ ان کی ایک عادت ہی ہے, اور باقی ججز صاحبان نے نہیں سمجھا امپورٹنٹ یا ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک اچھی مثال قائم کر دی ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہ وہ اس طرح جو پاکستان کی خاطر, اور اس نے جو سٹارٹ لیے اور انہیں آئین کا کتاب اٹھائے کہ میں اس کتاب کے ساتھ ہوں اور آپ کو بھی اس کتاب کے ساتھ ہونا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک اچھا پریسیڈنٹ قائم کر دیے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے, اور امید کرتا ہوں کہ باقی ججز حضرات اور جو صوبائی چیف جسٹس صاحبان اور ججز ہیں وہ بھی اسی طرح. کیوں ہم ججز کو ایک الگ مخلوق سمجھتے ہیں, کیوں ہم ججز سے دور رہتے ہیں؟ یقیناً فیصلہ اس نے میرٹ پہ کرنا ہے, مگر کم سے کم یہ جو پاکستان, ظاہری بات ہے انہی پاکستان کی جو پاکستان کے آئین, اسی آئین کا حلف اٹھایا ججز نے بھی. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک خوشائند بات ہے میرے حساب سے جو کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس گولڈن جوبلی کی تقریبات میں آ گئے, اور میں بہتر سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اس طرح ججز آتے رہیں. جی, تو یہ فرما دیجیے گا کہ بل تو منظور ہو گیا ہے, صدر صاحب سائن کریں نہ کریں عمل میں آ جائے گا, لیکن اس آئینی ترمیم تو آپ نہیں کر سکتے, اور بجٹ بھی آپ لوگ, اب پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوگی, کل 4 بجے پھر اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کیا پوزیشن ہوگی؟ کنٹیمپٹ لگ سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ بطور وکیل بھی آپ بتائیے گا, میں تو ظاہر ہے کہ کچھ نہیں جانتی اس بارے میں, اگر آپ تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے گا کہ پوزیشن کیا ہے اس وقت حکومت کی؟ ثنا صاحبہ, پہلے بتاؤں کہ میرے محترم دوست مجھے تصدیق کریں گے کہ پورے دنیا میں پاکستان اور برطانیہ کے علاوہ کسی ملک میں کنٹمپٹ میں سزا نہیں ہوتی ہے, اور یہ میں کہتا ہوں یہ کنٹمپٹ والی اور یہ سزا والی تلوار جو کہ وکلا یا پارلیمنٹ کے ممبران اس کے نشانہ ہوتے ہیں, کیونکہ عام پبلک پہ اتنے زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے. یہاں سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ وکیل کا لائسنس کینسل کر دیے اور پارلیمنٹ کے ممبر کو نائل کرا دیے, تو یہ سب سے بڑا اختیار ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں, میں تو اس حق میں نہیں ہوں, میرا آلریڈی ایک بل آج بھی لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں پینڈنگ تھا ججز کے اپوائنٹمنٹ اور اس کے حوالے سے, اور اس کے لیے کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بار کونسل ان سے تجاویز مانگیں گے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کنٹمپٹ والا طریقہ ہونا نہیں چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں اس حوالے سے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کس پہ لگے گی اور کیوں لگے گی. ایک حکومت کے پاس جو پورا اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ کنگال ہو چکا ہے, سری لنکا بن چکا ہے, دیوالیہ ہو چکا ہے, ایسی حکومت میں ایک لاڈلے کی خواہش پہ 20 ارب یا 100 ارب پہ نہیں خرچ کیا جا سکتے ہیں. ثنا صاحبہ, میں ایک کمیٹی کو ہیڈ کروں ملازمین کی وفاقی حکومت کا, آپ حالت دیکھ لیں کہ یہاں ریڈیو پاکستان کے 1000 زیادہ بیوہ ہے اور 4000 ملازمین سمیت جو کہ بزرگ ہے, 80-100 سال عمر ہے ان کی, ان کو پچھلے 2 مہینے سے پینشن نہیں ملی ہے. اس طرح ریلوے کی ملازمین کو پینشن نہیں مل رہی, اس طرح پی آئی اے کے سیولیشن کے ملازمین در پدر ٹوکرے کرے, سوئی گیس دوسرے تیسرے. اب ایسی صورت میں ایک شخص کے کہنے پہ جو کہ اس کا کوئی رزلٹ بھی نہیں آئے گا, اور جو 90 ڈیز کا راگ لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے, میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں کہ آئین کا آرٹیکل 254 میں نگران حکومت کا بھی ہے. اگر آپ یہ حکومت ابھی الیکشن ہو بھی جائے تو 4 مہینے بعد جو جنرل الیکشن ہوگا تو وہ کیسے ہوگا؟ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ یعنی 141 جنرل مندوخیل صاحب یہ فرما دیجیے گا, اگر الیکشن نہیں ہوتے 14 کی جو ڈیٹ ہے اس پہ نہیں الیکشنز ہوتے, تو پھر آپ لوگوں نے کوئی آگے فیصلہ کیا ہے کہ کیا ہوگا, نگراں سیٹ اپ کیا ہوگا؟ بیکاز آئین میں تو اس کا ذکر نہیں ہے. کیا آپ لوگوں نے اس کو بھی انٹرپریٹ کیا ہے اپنے لیے؟ آپ کو آگے کا راستہ دکھائی دے رہا ہے؟
جی آئین میں یہ بھی ذکر ہے کہ آرٹیکل 232 کا بھی ذکر ہے، ناگزیر حالات میں ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے. آئین میں 254 کا بھی ذکر ہے جہاں نگران حکومتیں ہونی ہیں. تو اب وہ 90 ڈیز والا معاملہ تو ویسے ختم ہو گیا. جب وہ پچھلا سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے فیصلہ کیا ہے تو 30 اپریل جو ڈیٹ دی ہے وہ 90 ڈیز تو 12 اپریل کو پورے ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد مزید جب دوسرا ججمنٹ آئے گا 14 مئی. بیک کیونکہ آئین کی 50ویں سالگرہ ہے تو ہم نے سوچا یہ بھی یاد کرا دیں کہ فنڈامنٹل رائٹس بھی جو عوام کے ہیں وہ بھی پورے ہونے ہوتے ہیں. ان کو اگر نہ پورا کیا جائے تو یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے. لیکن کیا کیجئے کہ ایک جماعت دوسری جماعت کے لیے تو کیس داغ سکتی ہے، لیکن عوام کے فوائد کے لیے کوئی کیس نہیں داغا جاتا، نہ کوئی سو موٹو لیا جاتا ہے. اب معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے کہ اب ایک آئین میں ترمیم ہو نہیں سکتی، آئین کو فالو کیا نہیں جا سکتا. تو ہسٹری کیسے یاد رکھے گی اس مہینے کو، اس ڈیٹ کو، اس فیصلے کو کہ الیکشنز نہیں کرائے؟ کیونکہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے، اور آج نہیں ہوں گے یا اس سال نہیں ہوں گے، یہ دیکھنا باقی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. اسٹے وتھ 24. وی ول سی یو ٹمارو.